अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं शाजिया खान। प्रोग्राम में आज हम आर्मी चीफ को अलविदा कहेंगे, साथ साथ हम नज़र डालेंगे कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ की अहमियत क्यों है और इसका पस मंज़र क्या है। 1996 से अब तक पहले आर्मी चीफ है जो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करने पर जिनको खैरबाद किया जा रहा है। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात हम करेंगे पनामा गेट्स स्कैंडल के हवाले से कि नतीजा जो भी होगा, क्या इस स्कैंडल से वज़ीर आज़म साहब की साख मुतासिर हो रही है या नहीं। और साथ साथ बात करेंगे कि पनामा स्कैंडल से पाकिस्तान के सियासी माहौल पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम ज़रा बात कर लेंगे और तनकीद का जायज़ा लेंगे जो इमरान खान और PTI पर की जा रही है। अक़ल और बेवकूफ़ी का सर्टिफिकेट जो है वो सियासत पे कैसे मिलता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और क्या सियासतदान बनने के लिए किसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती भी है या नहीं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान की तारीख के 15वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो कि अपनी टेन्योर जो सुनहरा दौर है मुकम्मल कर चुके हैं, उसकी अहमियत क्या है, पस मंज़र क्या है। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम और अयाज़ अमीर। आप दोनों को बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। अयाज़ साहब, टेन्योर मुकम्मल कर चुके राहिल शरीफ साहब कुछ ऐसे फैसले भी किए जो जिनकी पॉलिसी पर उनको तनकीद भी, क्या जायज़ा लेंगे आप उनका? नहीं, बड़े देखिए, आप यूँ देखिए कि 2014 में ज़ाक नज़र आप दौड़ाएँ कि मुल्क की सूरत हाल क्या थी। फाटा के बहुत बेशतर इलाके हुकूमत पाकिस्तान शायद नक्शे पे पाकिस्तान का हिस्सा थे, पर अमलन पाकिस्तानी रेट वहाँ पे चलती नहीं थी। कराची जो है वो तो एक किस्म का अर्बन जंगल बना हुआ था, वहाँ पे तो पता नहीं कौन सा कानून था और क्या चीज़ें होती थीं। अब ये इससे जो पाकिस्तान का एक तासुर और इमेज जो था कि ये बिल्कुल एक नाकाम रियासत बन रही है, ये अंदर से जो है इसे जो वो थ्रेट्स लाहक है, इसका वो मीट नहीं कर सकती। एक तरफ हमारे जौहरी असला, बड़ी फ़ौज, लेकिन यहाँ पे टीटीपी का झंडा जो था फाटा के इतने इलाकों पे, ये आप पेशावर से निकलें, जमरूद से आगे जाएं, जो खैबर एजेंसी है वहाँ पे डॉक्टर साहब वो मंगल बाग का राज था, हमारे स्टेट का नहीं था। मंगल बाग एक एक्स ड्राइवर एक बसें चलाता था, जो बहुत अच्छी बात है ये है, लेकिन वहाँ से वो करके उस एक वो खैबर एजेंसी की आज़ाद रियासत का वो सरबराह था और सज़ा और जज़ा और इंसाफ जो है या बेइंसाफ़ी जो भी है वो कर रहे थे। और दूसरे कई नाम थे यहाँ पे, ये जो है मीरन शाह जो है, मीरन शाह पे डिव हेडक्वार्टर भी था, FC हेडक्वार्टर भी था और TTP का भी हेडक्वार्टर था। ये अपने किलों में बंद थे और शहर में राज कर रही थी TTP, वो चाहे वो हकीमुल्लाह महसूद था या उनके जो बाद में आए, या ये जो फजलुल्लाह जो है जो TTP का सरबराह बना अब अफ़गानिस्तान में है। और यहाँ पे फ़ौज बैठी हुई थी और कुछ करने को, और वहाँ से वो एक ऐसी जगह बनी हुई थी हेवन जहाँ से हमले पाकिस्तान पे होते थे। यहाँ पे हमले करके ये जैसे डॉक्टर साहब ये जो सलमान तासीर के जो फर्जंद थे जो था, उस इलाके में दत्ता खेल के इलाके में उनको रखा गया था। तमाम वहाँ पे बाशिंदों को पता था, वो कोई खुफिया राज नहीं था कि फ़लाने गांव में फ़लानों के पास है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, फौज, इंटेलिजेंस, कि वहाँ पे जा सके, वहाँ जा सकते नहीं थे क्योंकि कंट्रोल नॉट था। तो ये इन्होंने फैसला किया। कहा जाता था कि जो शुमाली वज़ीरिस्तान तो ऑपरेशन इतना मुश्किल है, वो टेरेन ऐसी है, वो ये है, वो है, उसमें मुबालगा भी था। टफ टेरेन साउथ वज़ीरिस्तान की है सर, वो तो क्यानी साहब ने की ना, साउथ में वो की। सर ज़मीनी हकीकत ऐसे है कि कोई दर्जन भर ऑपरेशंस इनके आने से पहले किए हैं जो क्यानी साहब ने किए हैं। कोई 12 या 13 डिफरेंट यूनिट्स जहाँ पे हुकूमत पाकिस्तान की रिट नहीं थी, वहाँ पे एक्चुअली ऑपरेशन क्यानी साहब के दौर के दौरान हुए हैं। जो एक बच गया था जी सर, जो एक बच गया था नॉर्थ वजीरिस्तान,
وہاں پہ ضرب عضب جو ہے وہ انہوں نے شروع کی، لیکن اس کی ابھی ریہیبلیٹیشن رہ گئی ہے، آدھا کام ہو گیا آدھا رہ گیا. ایک بات ہے ریہیبلیٹیشن وغیرہ ہوگی اور بات ہوگی. سر کراچی کا دیکھ لیجئے، آدھا ہو گیا ہے آدھا رہ گیا ہے، آدھے سے زیادہ رہ گیا ہے. ٹی ٹی پی کو ان علاقوں سے بھاگ نکالا ہے. یہ جو سارا علاقے ہیں وانا، میرن شاہ، دتا خیل، بارڈر تک، وہاں تک ان کو نکال بھگایا ہے. اور اس قسم کی وہ تھریٹ اب رہے نہیں، بالکل ہے. اس کا ٹی ٹی پی ڈسٹروائے تو نہیں ہوئی، اب بھی ان کے جو عناصر ہیں ان کا جو ہے وہ کئی ان جو ہیں ٹی ٹی پی کے اب داعش میں تبدیل ہو گئے ہیں، وہ یہاں موجود ہیں. لیکن یہ بڑی کامیاب ہے. اچھا سر، کراچی کا سہرا بھی ان کے سر دیا جاتا ہے، ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے. انہوں نے ضرور کیا، وہاں پہ ٹارگٹ کلنگ آدھی رہ گئی، آدھی سے کم ہو گئی، وہاں پہ کار سنیچنگ کم ہو گئی. لیکن جو سیاست اور دہشت گردی کا اور بھٹا خوری کا جو جوڑ تھا، جو گٹھ جوڑ تھا، جو منطقی انجام کہا جاتا تھا، منطقی انجام کا ٹرم ہمیشہ استعمال کیا جاتا، سر وہاں تک نہیں پہنچ سکا. پنجاب میں آپریشن شروع بھی نہیں ہوا. ڈاکٹر صاحب، ہم جو شیر صحافت ہیں، جب ہم بیٹھتے تھے یا لکھتے تھے، ایم کیو ایم کا اس پیرائے میں ہم نام تک نہیں لیتے تھے. وہاں پہ یہ مقصد یہ تو نہیں تھا کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو توڑ دینا، مقصد تو یہ تھا کہ کراچی سے آپ نے دہشت گردی دور کر دینی ہے. دہشت گردی یہ اتنا وہاں سے ٹوٹی ہے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں جو شکست و ریخت کا شکار ایم کیو ایم ہے، اور بھی اس کی وجوہات ہیں، لیکن یہ بھی ہے وہ تو جو ہیں میرا خیال ہے دنیا کے طویل ترین مقرر بن گئے تھے جب وہ مائک پہ آتے تھے اور پورا کراچی، پورا ملک، پورے ٹی وی چینل جرگمالتے ہوتے، یا اتنی لمبی تقریر وہ فرماتے تھے، یا وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان وہ کرتے تھے. وہ پنجاب کی بات کر لیجئے، پنجاب میں آپریشن نہیں ہو پایا. لاہور میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ٹارگٹ کلنگ شروع ہو گئی ہے، وہاں پہ رابریز، اسٹریٹ کرائم جو ہے صبح کے وقت شروع ہو گیا ہے. دیکھیے اس میں وہاں پہ کراچی وغیرہ میں یہ تھا، کراچی میں ایم کیو ایم ہے، وہاں پہ فاٹا میں ٹی ٹی پی ہے. یہاں پہ ریزسٹنس جو ہے موجودہ حکومت کی طرف سے ہوئی کہ اس قسم کا آپریشن یا جس قسم کا جو ایک دیا گیا تھا موقع رینجز کو، وہ یہاں پہ ایسا آپریشن نہ ہو، سوائے وہ چھوٹو گینگ کا راجن پور میں. ایک دو اور نہ بھولیے جو ملک اسحاق کا جو تھا، وہ ایک بہت بڑی چیز تھی. وہ تو کیونکہ رات کے اندھیرے میں وہ سب کچھ ہو گیا، اس کی کوئی بات نہیں کرتے. آگے وہ تھے، پیچھے جو ریل طاقت تھی. لیکن جو ہم کہتے تھے کہ جی یہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں ہے اور جگہوں میں ہے، اس قسم کا جو ہے آپریشنز نہیں ہوئے، یہ میرے خیال سب مانے. اچھا سر، یہ جو جن کی طرف انہوں نے نشاندہی کی ہے، کچھ ادھورے کام ہیں ابھی جنہیں مکمل کرنا ہے، اب آپ کیا سمجھتے ہیں انسٹیٹیوشنل پالیسی ہوتی ہے، نئے آرمی چیف آئیں گے، ان کے لیے جو چیلنجز ہوں گے وہ اس کو کس طرح دیکھیں گے؟ کیا اسی پالیسیز کو لے کے چلیں گے جو راحیل شریف؟ وہ پالیسیز تو ہیں، سب کہتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن کی بات ہے، اس کی پالیسیز کی بات ہے، لیکن فرد پہ بڑا فرق پڑتا ہے. یہی انسٹیٹیوشن تھی، یہی فوج تھی، وہی وردی تھی، وہی جھنڈا تھا، وہی ٹینک تھے، وہی توپیں تھیں، لیکن ان کو اس طریقے سے استعمال نہیں کیا جائے. انہوں نے بالکل بجا کہا، سوات، ساؤتھ وزیرستان، جلن کیا نہیں کیا تھا، لیکن ایک بریک لگا دی نارتھ وزیرستان. تو یاد جو رہتا ہے کلیکٹیو میموری میں وہ یہ ہے جی نارتھ وزیرستان میں کچھ نہیں کیا، وہاں پہ وہ ایک سیف ہیون جو ہے وہ بن گیا تھا. تو یہ جو ہے تو آدمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. نئے آرمی چیف کون آتے ہیں ہم کو نہیں پتا. وہ قومی سلامتی کا معاملہ، ڈان لیکس والا حوالہ، وہ بھی آدھا رہ گیا ابھی. وہ آخر میں جاتے میرے خیال وہ کچھ جس طریقے سے یہاں سے جو چالیں چلی جا رہی تھیں، اور یہ بالکل باقاعدہ میرے خیال ہے کہ جو بالکل ہی بے وقوف نہ ہو وہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ چالیں، پنچھی بھی واپس آنے کے لیے تیار ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایگزائل میں نہیں تھا کبھی، میں تو آج وہ ہے کہ جی کئی لوگ کہہ رہے نہیں آئے، آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، ملک کے لیے نہیں اچھا، پیپلز پارٹی کے لیے نہیں اچھا کہ آپ آئیں. لیکن ان کا یہ کہنا، تو یہ ساری چیزیں ہیں. سر سکسیسفل کمانڈر یہی ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. دیکھیے امریکہ میں جو ان کے جو ہوتے ہیں چیفز، 4 اسٹار جنرلز، وہ اپنی ٹرم پوری کرتے ہیں تو چاہے جنگ لڑی ہو جو بھی ہے ان کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. وہ جو عراق وار میں شواسکوپ کمانڈر تھے، بڑا انہوں نے کہا یہ بڑا سکسیسفل کمانڈر ہے، یہ ان کی ٹرم پوری ہوئی،
he went home. ہمارے ہاں اکثریت جو ہے چیف آف دا آرمی اسٹافس کی انہوں نے اپنی ٹرم سے زیادہ سرو کیا ہے. ایک اقلیت ہے, مائنورٹی ہے چھوٹی تھی, 4 یا 5 چار جرنیل چیف آف دا آرمی اسٹاف جو اپنی مدت ملازمت کے دیکھیے جو اس کی جو برائی کی جڑ جو تھی, جو اس کی بنیاد ڈالی گئی, ایوب خان نے زبردستی ایکسٹینشن نہیں لی تھی. اس نے کوئی ٹینکس نہیں بھیجے تھے کہ وزیر اعظم کے سر پہ کہیں کہ مجھے آپ دیں. یہ سویلینز کا کارنامہ تھا. ایک اس کی پہلی 4 ایئر ٹرم تھی اور وہ ایکسپیکٹ ڈاکٹر صاحب نہیں کر رہے تھے کہ مجھے دیا جائے گا. اور وہاں کے جو آپ کے پرائم منسٹر سویلین تھے, غالباً یہ فیروز خان نون تھے, انہوں نے ان کو ایکسٹینشن دے دی. تو وہ جب 8 سالہ جب وہ چیف رہے تو وہ بہت ہی طاقتور ہو گئے. اس کے بعد محمد موسیٰ صاحب 8 سال نکال گئے, یحییٰ صاحب 5 سال نکال گئے, ٹکا خان صاحب 4 سال رہ گئے, زیاد صاحب 12 سال رہ گئے, مشرف صاحب 9 سال نکال گئے, کیانی صاحب 6 سال نکال گئے. جب کسی سی این سی نے, تب سی این سی کہا جاتا تھا, آج کل چیف آف آرمی اسٹاف ہیں, جب بھٹو صاحب کے اس کے دور میں یہ چینج ہوا تھا, جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ میری جو ہے سورس آف پاور جو ہے, میری وہ کرسی آرمی چیف کا جو بیٹن ہے, صدارت سے مجھے طاقت نہیں مل رہی, میری وہ جو چھڑی ہے اس. تو چاہے ضیاء الحق تھا, چاہے یحییٰ خان تھا, یحییٰ خان محدود رہے, ایسٹ پاکستان کے بعد وہ ان کو جانا پڑا, اور بڑا مطلب کوئی اتنا کچھ ایسے اعزاز کے ساتھ نہیں ان کو جانا پڑا. لیکن جس نے اقتدار پہ قبضہ کیا اس نے پھر قسم کھا لی کہ میں نے نہیں چھوڑا, یہ جو چھڑی ہے. یعنی ایسے وقت بھی گزرے ہیں جب ہم نے دیکھا ہے کہ فوج سیاسی نظام پر اثر انداز ہوئی. بہرحال نئے آرمی چیف آتے ہیں, بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن بھی ہیں اور چیلنجز بھی ہیں, وقت کا انتظار کرنا پڑے گا. بریک لیں گے, بریک کے بعد بات کریں گے پیناما گیٹس اسکینڈل کے حوالے سے کہ 7 ماہ تقریباً 7.5-8 ماہ گزرنے والے ہیں, لیکن اس سے وزیر اعظم صاحب کی جو پرسنالٹی ہے, جو ان کی ساکھ ہے, وہ کچھ افیکٹڈ ہوئی ہے یا نہیں, اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین. اور جیسے کہ پیناما اسکینڈل جس نے پوری دنیا میں ایک طوفان برپا کر رکھا تھا, اور ہم نے دیکھا تھا کہ بہت سارے جو سربراہان تھے, حکمران تھے, انہوں نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش بھی کیا اور بہت سارے مستعفی بھی ہو گئے, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نواز شریف اور ان کی فیملی ابھی تک جو ہے براجمان ہے. ایاز صاحب, کچھ فرق پڑا ہے پیناما اسکینڈل سے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ پر؟ آپ ایسے شخصیات سے پوچھیں, مثلاً دانیال عزیز سے, طلال چودھری سے, وہ تو للکاریں گے, نعرہ لگائیں گے, کچھ نہیں ہوا, مضبوط ہو گئے ہیں, یہ ہو گئے. پر الزام ایسے ہو اور کرپشن کا ہو, پیسے چھپانے کا ہو, ٹیکس سے روگردانی کا ہو, قانون شکنی ہو, اس سے فرق پڑتا ہے. 1980 سے لگائے جا رہے ہیں یہ الزامات, پر اتنے تواتر سے ڈاکٹر صاحب, یہ جو کنسنٹریٹڈ طریقے سے ہے, میرا خیال نہیں ہوا ایسے. جو ان کا پورا آپ ریکارڈ دیکھ لیں, 81 میں یہ فائنانس منسٹر بنے تھے, بہت سارے آئے, کوآپریٹو اسکینڈل تھا جب یہ پرائم منسٹر بنے, اصغر خان کیس تھا, بہت ہی سیریس تھا وہ, اور ایسے کئی بینکس کے جو لونز ہیں, رائٹ آف جو ہیں, وہ بالکل وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ ایسے نہیں ہے. ایک یہ بات اقرار کرنا پڑے گا کہ جو ان کا انکار کا طریقہ ہے کہ واضح ایک چیز ہے لیکن انکار کر دینا, یہ دل گردہ ہر ایک کو جو ہے قدرت نے عطا نہیں کیا. یہ کچھ جیسے وہ میں بار بار ہم نے اپنے پروگرام میں ذکر کیا, ساری دنیا, عرب ملوکیت, ان کو پتہ کہ ایک اگریمنٹ کے تحت, منت سماجت کے تحت سرور پیلس میں تشریف لے کر گئے, اور انکاری. جب انہوں نے خاص پہلا جو شخص تھا جس نے اجازت چاہی تھی, دیکھیں نا, میزبان شاہی خاندان, پیلس آپ کو ملا ہوا ہے, تمام جو تکلفات ہیں پورے ہو رہے ہیں, لیکن وہاں پہ جی نہیں لگ رہا. دل کر رہا ہے کہ نہیں, ہولی لینڈ ہے, رمضان میں آ کے 10 دن گزار جائیں گے, روزے آخری رکھ لیں گے, لیکن جو آکسفورڈ اسٹریٹ کا جو مزہ ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے. تو پہلے شہباز شریف جو ہیں, ان کی وہ کمر کا درد جو ہے, وہ جو ہے, انہوں نے ایک درخواست دی تھی پرویز مشرف کو
اور گو بٹوین ہمارے چکوال کے ایک بریگیڈیئر تھے، بریگیڈیئر نیاز، جو بہت بڑے آرمز ڈیلر پھر ہو گئے، گھر ان کا لنڈن وغیرہ میں تھا، مشرف سے دوستی تھی، وہ گو بٹوین بنے، انہوں نے اجازت لے کے دی، انہوں نے کہا بھائی لکھ کے دو کہ یہ، انہوں نے جو درخواست دی اس کے اوپر نیچے دستخط ہے ان کے کہ میں ریکویسٹ کر رہا ہوں. تو نیاز نے کہا کہ یار ان کو جانے دو، کیا ہے فرق. تو وہ پہلے شخص تھے جو نیو یارک گئے تھے، اس کے بعد پھر لنڈن آ گئے، پھر نواز شریف گئے، کیونکہ جب یہ سرور پیلس گئے تھے تو پاسپورٹ ان کے ضبط ہو کے سفارت خانہ پاکستان کی تحویل میں آ چکے تھے، بغیر پاسپورٹ کے یہ ٹریول نہیں کر سکتے تھے. تو ان کی انٹرسیشن پہ، وہ ایک چکوالی آدمی تھا اور بڑا مشہور تھا وہاں کا، ان کی وجہ سے وہ ان کو پاسپورٹ ملے اور وہ گئے وہاں پہ. پر جب آئے ان کا کوئی اگریمنٹ ہوئی کوئی نہیں. تو یہ ایک دل گردے کی بات ہے. جب وزیر اعظم کی جو طاقت کی کرسی ہے یار صاحب، اس کے 3 ستون ہیں میں جو سمجھتا ہوں. ایک اس کا اخلاقی ستون ہے، ایک اس کا سیاسی ستون ہے، اور ایک اس کا قانونی ستون ہے. اب سیاسی ستون کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس 190 MNAs ہیں، آپ ان کی بنا پہ وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں اس ملک کے، وہ سیاسی ستون بھی قائم ہے. ایک قانونی ستون ہے، آپ کا آئین کہتا ہے کہ جو الیکشن جیت کے آئے گا وہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ بیٹھے گا، وہ قانونی طاقت بھی قائم ہے. اخلاقی طاقت کو کچھ دھچکا ملا ہے، لیکن وہ 2 باقی ستون قائم دائم ہیں، اور اخلاقیات کی ہماری سوسائٹی میں یہاں سب کوئی ویلیو ہے نہیں. سب بات اور ایک تھوڑے قدرے مختلف بات ہے ڈاکٹر صاحب. جب اقتدار میں کوئی آتا ہے، چاہے ایک شخص ہو، چاہے سپر پاور امریکہ میں ہو، اب جو اقتدار میں شخص ہے وہ وزیر اعظم ہے تو رہ رہا ہے، اس کو ہٹایا نہیں جا رہا، لیکن صرف اس سے وہ مطمئن نہیں ہوتا. وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعریف جو ہے نہ صرف کریں بلکہ کرتے رہیں، اور آپ کی تعریفی جو کلمات ہیں ان میں کوئی تھوڑا خلل بھی نہ ہو، اور آپ کہیں کہ صرف یہ سربراہ نہیں ہیں بلکہ یہ بہت اچھے آدمی ہیں، یہ صرف وزیر اعظم نہیں ہے بلکہ یہ بہت نیک آدمی ہے. یہ بھی سب کہا جا رہا ہے تو یہ بھی قائم و دائم ہے. وہ کچھ اکا دکا لوگ ہیں جو الزامات لگا رہے ہیں. دیکھیے روز بیٹھے شام کو جو ہے آج کل یہاں پہ اس ملک میں نہ تھیٹر ہے، نہ بیلے ہے، نہ اوپرا ہے، نہ نائٹ کلبز ہیں، نہ کوئی اور ہیں. یہاں پہ رہ لے کے ٹی وی چینلز ہیں. جو آدمی اپنا مڈل کلاس کے باقی جو ہیں وہ کام کر کے گھروں پہ بیٹھتے ہیں، وہ چینل سوئچ آن کر لیتے ہیں. اب وہاں پہ سارے بیٹھ کے کیا مطلب ان کے حق میں بولنے والے، کیا ان کے مخالف بولنے والے، جب پینما بیٹی کا نام آ رہا ہے، اس دور کامیابی کی تاریخ ہے، فرق پڑتا. اچھا تاریخی کامیابی کی تاریخ سنیے کہ اس وقت 15ویں، آپ نے کہا کہ 15ویں چیف آف دا آرمی سٹاف ریٹائر ہونے چلے ہیں. ان 15 میں سے اگر ضیاء الدین صاحب کو گن لیں تو 5 انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں، اگر ان کو نکال دیں تو 4 انہوں نے اپوائنٹ کیے ہیں. 16واں اپوائنٹ کرنے چلے ہیں، 16 میں سے 6 انہوں نے اپوائنٹ کیے، یعنی کہ 40% ملک کی تاریخ کے 40% چیف آف دا آرمی سٹاف نواز شریف صاحب نے مضبوط ترین حکمرانوں میں ہر جگہ تو کامیابی کی تاریخ. لیکن یہ تشنگی رہ گئی ہے. پنجاب بیوروکریسی زیر ہو گئی، اسلام آباد کی بیوروکریسی زیر ہو گئی، پارٹی بن گئی، پیپلز پارٹی کا کیا حال ہوا ہم کو پتہ ہے. لیکن وہ تشنگی رہ گئی کہ گو 5 بار یا 6 بار چنا ہے، وہ ٹھیک سے ڈھنگ سے کچھ اس کی ترکیب نہیں آ رہی کہ کیسے کیا جائے، کیسے ملائم کیا جائے. شجاع نواز نے، جو ان کے آصف نواز جنجوعہ کے بھائی تھے، انہوں نے جو بہت اچھی کتاب لکھی ہے پاکستان آرمی پہ، بہت ساری داستانیں بھی ہیں، کئی خاندانوں کا جو عروج ہے اور عروج کے پہلے قدم جو ہیں اس میں وہ ذکر ہے. ان خاندانوں کا یہ بھی ذکر ہے کہ ان کا مطلب پسندیدہ طریقہ کیسے تھا ہوتا جرنیلوں کے ساتھ وہ رسم و روابط پیدا کرنا. BMW گاڑیوں کی بھی تذکرہ اس کتاب میں ہے. لیکن پھر بھی ابھی تک وہ جو تھا نا، جس طریقے سے ہٹلر کی کمانڈ تھی اپنے جرنیلوں پہ، یا سٹالن، وہ تو بہت بڑے ایگزامپلز ہیں، مجھے دینا نہیں چاہیے. تیسرا دور اقتدار نواز شریف صاحب کا، جس میں پیناما اسکینڈل میں وہ ملوث ہوئے ہیں، ابھی تک تو کنفرم نہیں ہے کہ سپریم کورٹ میں کیس بھی ہے. اس سے پہلے جو ان کی ٹینیور تھا 93 میں، اس وقت بھی کچھ کرپشن کے معاملات تھے جسے سپریم کورٹ نے ریسٹور کیا تھا. کچھ میری تصحیح کر دیجیے. دیکھیے بات یہ ہے کہ تب جو بالکل ایک ملک کی سیاسی جغرافیہ مختلف تھا. جو اسٹیبلشمنٹ تھی ہماری، جس میں ہمارے مقتدر حلقے تھے بشمول عسکری ادارہ، وہ سمجھتے تھے کہ غدار وطن سیکیورٹی رسک پیپلز پارٹی ہے. پیپلز پارٹی کے مقابلے میں یہ کھڑے تھے.
ان کا ہر عیب, ان کی ہر کمزوری پہ پردہ ڈال دیا جاتا تھا, کیونکہ اولین ترجیح یہ تھی کہ ختم ہم نے پیپلز پارٹی کو کرنا ہے. وہ جغرافیہ چینج ہو گیا ہے. وہ تو نہ کر سکے, لیکن زرداری صاحب نے وہ کام کر دکھایا پیپلز پارٹی کے ساتھ. کام انہوں نے وہ کر دکھایا ہے اپنے 5 سالہ اقتدار میں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ڈارلنگ, اسٹیبلشمنٹ کے ہیرو یہ تھے, کیونکہ مقصد تھا, اولین مقصد سیکیورٹی اداروں کا, عسکری ادارے کا, کہ یہ جو پیپلز پارٹی سیکیورٹی رسک ہے, اس لیے وہ سارا کچھ کرتے رہے, ان کی معاونت کرتے رہے. 1990 کا جو الیکشن ہے, کیا غلام اسحاق صدر تھے, آرمی چیف اسلم بیگ تھے, کیا کیا شاندار کامیابیاں. تب جنرل حمید گل فخریہ مرحوم کہا کرتے تھے کہ IGI جس کی وجہ سے یہ پہلی بار وزیر اعظم بنے, وہ میں نے ٹھیک ہے. یعنی آنے والا ہفتہ ہے, آنے والا جو ہفتہ ہے وہ بہت اہم اس حوالے سے بھی ہوگا کہ نئے آرمی چیف بھی آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ پہ کیس بھی سماعت کے لیے لگی ہوئی ہے. بہرحال ڈسکشن ہم نے کی کہ وزیر اعظم صاحب کی ساکھ پر ایسا کچھ خاص اثر نہیں پڑا پاناما اسکینڈل سے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد بات کریں گے. چلے, ایاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرق پڑا ہے, ڈاکٹر فاروق سلیم کہہ رہے ہیں کہ فرق نہیں پڑا. کچھ بات کریں گے عمران خان اور PTI کے حوالے سے کہ ان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے, کیا وجوہات ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور عمران خان صاحب کا جب ذکر آتا ہے تو ہمیں ایک سونامی خان جو ہے ان کا بھی امیج ہمیں سامنے نظر آتا ہے, مگر پاناما لیکس پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً 7-8 ماہ ہو چکے ہیں, عمران خان صاحب کامیاب نہیں ہو سکے, بلکہ اب جبکہ سپریم کورٹ میں کیس سماعت کے لیے موجود ہیں ان پر شدید تنقید کی جا رہی ہے. ایاز صاحب, کیا وجہ ہے کہ اچھے طریقے سے اپنے کارڈز شو نہیں کیے پاناما لیکس پر عمران خان صاحب نے, یا سیاسی ناتجربہ کاری ان کی ہے؟ لیکن بات ہے, آپ کہہ رہی ہیں کہ تنقید کیوں, اخبارات بھرے ہوئے ہیں, کالم نویس جو ہیں ان کو نصیحت کر رہے ہیں, آپ کو یہ کرنا چاہیے, یہ کرنا چاہیے. دیکھیے, اس ملک میں جس قسم کا ہمارا کلچر اور تاریخ رہا ہے, یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کوئی اقتدار میں آ جائیں تو لوگ اس میں ہر خوبی جو ہے وہ ڈسکور کر لیتے ہیں. آصف زرداری صدر تھے جب, تو ان کی سیاسی بصیرت, ان کی سیاسی PhD کی ہوئی ہے, ان کی سیاسی مہارت کے چرچے تھے کہ انہوں نے یہ زیر کر دیا ہے, انہوں نے یہ زیر کر دیا ہے. ایسے ہے. نواز شریف جب بے نظیر بھٹو کے, جب وہ وزیر اعظم تھیں اور یہ اپوزیشن میں تھے 93 کے بعد, اور وہ کبھی ٹرین مارچ کر رہے تھے, ٹرین مارچ میں کوئی چند ہی لوگ ہوتے تھے, تھک ہار کے آ جاتے تھے, کوئی پتہ نہیں اور مارچ کر رہے ہوتے تھے, تو وہ بھی بالکل بے وقوف لگتے تھے. اور سارے پتے جو ہیں, ساری مہارت اور انٹیلیجنس جو ہے بے نظیر بھٹو میں لگتی تھی. یہاں پہ آپ کو لیاقت کا اگر کوئی سرٹیفکیٹ چاہیے تو آپ اقتدار میں ہوں. اب عمران خان جو ہے, بھلے 20 سال ہو گئے جدوجہد اس نے کی ہے, غلطیاں کی ہوں, کس نے, ہم تو کہتے ہیں کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے, لیکن کون سے شخص ہے جو ایک اعلان کرے کہ جلسہ پرسوں ہوگا اور پنڈال بھرا ہو. حکومتوں کو آپ کہیں ایسے کریں, پورا پٹواری, تھانے دار, باقی ٹرانسپورٹر لگے رہتے ہیں, کرائے کے لوگ جو ہیں وہ نہیں اکٹھے ہوتے. لیکن کیونکہ اقتدار میں نہیں آئے, اپوزیشن میں ہیں, اور ان کی جد و جہد بہت لمبی اور طویل ہے, اور یہ جو ہیں بالکل براجمان ہے اقتدار پہ, اور لگتا ہے کہ کوئی انہیں ہلانے والا نہیں ہے, تو ہر عیب جو ہے وہ آپ کو عمران خان میں نظر آئے گا. آج عمران خان کل 2018-2020 میں وزیر اعظم بن جائیں, یہی جو نصیحت خواہ ہیں, جو نصیحت دے رہے ہیں, کہیں گے جی واہ جی واہ, ایک انہوں نے مارکا مارا کرکٹ کے میدان میں, اور اب جو سیاست میں یہ کر, سر ہمارا ایسے ہے کلچر. اقتدار میں آ جائیں, وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ تھانے دار کی ماں مر گئی تو پورے شہر نے جا کے فاتحہ پڑھی, وہ جب خود چلے گئے تو ایک آدمی بھی نہ اسے وہ پوچھنے گیا. تو تھانے دار کو تو سلام جو ہے, یہ یہاں پہ معاشرہ, یہ کلچر جو ہے یہ کرتا ہے. آپ اقتدار میں ہوں تو آپ کو ہر خوبی اس آدمی میں نظر آئے گی.
اچھا، اقتدار کی کہانی اگر دیکھ لیں، ہمارے ہاں ایک سیاسی ڈھانچہ ہے، ایک معاشی ڈھانچہ ہے، کوئی 3 کروڑ گھرانے ہیں اس ملک میں، بات 30 ملین، 3 کروڑ گھرانے ہیں، اور اس میں سے پچھلے 42 سالوں میں جو ہم نے 1 درجن بھر الیکشن کروائے، کوئی 2000 خاندان ایسے ہیں جو مسلسل پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں اور جیتتے بھی ہیں۔ اب سوچئے 3 کروڑ گھرانوں میں سے صرف 2000 گھرانے ایسے ہیں جو الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور وہی منوپلائز کیے ہوئے ہیں، ان کی اجارہ داری ہے آپ کی سیاسی زندگی کے اوپر۔ اسی طرح جو معاشی ڈھانچہ ہے اس میں 3 کروڑ گھرانوں سے 1000 کے قریب ایسی فیملیز ہیں، ایسے گھرانے ہیں جو پوری طرح معاشی ڈھانچے کے اوپر قابض ہیں، اور پھر ان کا آپس میں اوور لیپ ہے، وہ جو سیاسی فیملیز ہیں اور جو معاشی فیملیز ہیں۔ تو یہ تو کنٹینیو کر رہا ہے پچھلے 42 سال سے، جب سے ہمارا وہ نیا آئین ہمیں ملا ہے۔ یہاں پہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سامنے اٹھ کے آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سیاسی سٹیٹس کو ہے، جو معاشی سٹیٹس کو ہے، اس کو ہم نے توڑنا ہے۔ اب وجہ ان کے ہاں کمزوری یہ آ رہی ہے کہ وہ بھی تنہا ہیں، ان کے ساتھ جتنی جو ٹیم وہ کریٹ کر نہیں سکے، ان کے ساتھ جو ٹیم ممبران ہیں وہ ایکچولی ایک زمانے میں اسی سیاسی ڈھانچے کے اور اسی معاشی ڈھانچے کے پلر بھی رہ چکے ہیں۔ اب وہ تنہا کہاں تک جائیں گے؟ ان کے پاس حکمت عملی کیا ہے؟ ایک تو بات دیکھیں نا، جو سیاسی حقیقت ہے، پنجاب پہ نون لیگ چھائی ہوئی تھی اور پنجاب پہ وہ اقتدار کر رہی ہے وقفے ڈائریکٹلی بھی کسی نہ کسی شکل میں 30-35 سال سے۔ 30-35 سال ڈاکٹر صاحب ایک عمر ہوتی ہے، اتنا کسی نے لمبا دور اقتدار نہیں دیکھا۔ ان کے سامنے پنجاب میں کوئی اپوزیشن نہیں تھی۔ پی ٹی آئی جو ہے چند سال پہلے ایک مخول کے مانند تھی، آپ پی ٹی آئی کا نام لیتے تھے اور ایک مذاق آپ کر دیتے تھے۔ عمران خان نے کم از کم پی ٹی آئی کو ایک یہاں پہ متبادل آلٹرنیٹو پنجاب میں بنا لیا ہے، سنگل ہینڈڈ سر وہ کیا، یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ کاؤنٹر ویٹ پی ایم ایل این کا ہسٹوریکلی تاریخی طور پہ پیپلز پارٹی تھی، وہ اقتدار میں یا ایک آتی تھی یا دوسری آتی تھی۔ وہ جو 2 پلرز ہیں ان میں سے ایک جو ہے دھڑام سے پنجاب میں، سندھ میں ہوگی ان کی، سندھ میں شاید رہے ان کی، لیکن پنجاب میں جو پاور بیس ہے، پاور ہاؤس ہے پاکستانی سیاست کا، وہ سندھ نہیں ہے، بلوچستان نہیں ہے، وہ پنجاب ہے۔ پنجاب میں ایشو یہ ہے کہ جو قوانین ہیں، جو ادارے وہاں پہ بن چکے ہوئے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ جو کرنٹ رولرز ہیں، کرنٹ حکمران ہیں، ان کے سرمایہ کو تحفظ کس طرح دینا ہے، ان کی سیاسی طاقت کو کس طرح تحفظ دینا ہے۔ تو ہمارے ہاں قوانین دیکھ لیجئے، ادارے دیکھ لیجئے، چاہے وہ سیاسی ادارے ہوں، چاہے وہ معاشی ادارے ہوں، ان کا مقصد ہی ایک ہے۔ تو اس ماحول میں ایک آپ کاؤنٹر ویٹ بنا لیں، اور آپ جو ہیں نہ کوئی نون ہو، نہ لگاری ہو، نہ کوئی پتہ نہیں ٹیوانے ہوں، آپ ایک مطلب کوئی آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ جو ہے اپنی ذاتی شخصیت میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ کوئی ذوالفقار علی بھٹو کی طرح ایک بڑے سیاسی نام یا فیوڈل نام کے آپ ایسے نہیں ہیں، تو اتنا کر لینا یہ چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے۔ میری تنقید صرف اس حوالے سے ہے کہ وہ تنظیم جو ہے اپنی، اس کو پریپیئر نہیں کر سکے کہ انہوں نے سٹیٹس کو، فورسز کو کس طرح ٹیک آن کرنا ہے۔ اب وہ واحد اکیلے تنہا لگے رہتے ہیں۔ جو آپ کی میس پارٹیز ہوتی ہیں، نون لیگ بھی میس پارٹی ہے، پیپلز پارٹی میس پارٹی تھی سر، اب وہ ٹھٹھا سے سکر تک کی پارٹی رہ گئی۔ وہ تھی میس پارٹی، لیکن اس طریقے کا جو آرگنائزیشنل جو ہے اسٹرینگتھ جیسے ایم کیو ایم کی تھی یا جماعت اسلامی کی ہے، ایسے وہ نہیں ہوتی۔ میس پارٹیز، اب جو اردوان ہے ٹرکی میں، میس پارٹی ہے، آرگنائزیشن بھی اسٹرانگ ہے، اور انہوں نے وہ کو کا جو جس طریقے سے کرش کیا تھا، آپ نے دیکھا تھا کس طریقے سے وہ آئے تھے، وہ یہاں پہ ناپید ہے۔ یہ کمزوری پاکستانی سیاست میں ہے۔ اور جو آپ بات کر رہے تھے پہلے کہ آرمی چیفز جو ہیں کیوں اہمیت اختیار کر گئے، کیونکہ ہمارے سیاسی انسٹیٹیوشنز کمزور ہیں۔ اس قسم کی سیاسی پارٹیز، یہ 1947 میں بھی چیز تھی، جتنی اسٹرانگ پارٹی کانگریس تھی، اس طریقے سے اسٹرانگ پارٹی مسلم لیگ نہیں تھی۔ یہ آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ بتایا تھا کہ اس وقت جو فوجی ایز این ادارہ ہے، فوج ایز این ادارہ، وہ ان سے طاقتور کیوں ہو جاتی ہے ہمارے سویلین اداروں سے؟
کہ ایک تو وجہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بتا دی. ایک وجہ یہ ہے کہ جن ممالک میں جنگ لگی رہتی ہے یا حالت جنگ میں رہتے ہیں ان ممالک میں فوجی جو ہیں ان کی پالیسی سازی میں ہاتھ اور رول بڑھ جاتا ہے نیچرلی. لیکن جو آپ نے جس طرف نشاندہی کی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو سول ادارے ہیں, جو سویلین پولیٹیکل پارٹیز ہیں, وہاں پہ شخصی وفاداری کو اتنی ترجیح دی جاتی ہے کہ وہ سول فیکٹر بن جاتا ہے کہ آپ نے ترقی کرنی ہے. تو اہلیت قابلیت وہ بالکل قتل نہیں رہتی. ڈاکٹر صاحب ہم دوسری طرف فوج کا ادارہ دیکھیے, وہاں پہ میرٹ کے بیسس کے اوپر آپ اوپر اٹھ رہے ہیں. ہمارے کوئی سیاسی پارٹیز میں کوئی میرٹ والی کوئی چیز ہے یہاں پہ؟ ٹھیک ہے, بریک لے لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ایاز صاحب نے بات کی کہ ہماری سیاسی جماعتوں میں کوئی میرٹ نام کی چیز ہے, یعنی جو کام ہماری پارلیمان اور سیاسی جو جماعتیں ان کو کرنا چاہیے, جب وہ نہیں کریں گے تو ایک پولیٹیکلی فلا جو ہے وہ بن جاتا ہے, جس کی وجہ سے کہیں اسپیس کسی کو ملتا ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اور بریک سے پہلے ایاز صاحب نے بڑا ہی اچھا پوائنٹ ریز کیا تھا. ایاز صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہمارے یہاں وہ میرٹ پر جب کام نہیں کرتی, یعنی جو کام پارلیمان کے کرنے کا ہے, جو جماعتوں کا ہے, سیاسی جماعتوں کو, وہ نہیں کرتی, تو پھر اسپیس تو بنتا ہی ہے نا. دیکھیں نا, انٹرنل کچھ نہ کچھ بھائی تھوڑی سی ڈیموکریسی, تھوڑا سا یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہاں پہ پاکستان کی سیاسی منظر پہ کبھی وہ امریکہ کی طرح پرائمریز نہیں ہو سکتی کہ آپ کینڈیڈیٹس چنیں, ایسی بات نہیں ہوگی. مکمل جمہوریت پر کچھ تو آپ کریں. جو ان کا ماحول ہے, جو ہماری جو بڑی پارٹیز رہی ہیں ڈاکٹر صاحب, ان کا تو جیسے وہ درباری قسم کا وہ نہیں, ایک ایٹماسفیئر ہوتا ایک جو ہے اس میں, اور جس طریقے تعریف کے ڈونگرے اتنے برسائے جاتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو ٹرانسکرپٹ لے کے کہے کہ یہ آپ یقین نہیں کریں گے, آپ کہیں گے کہ لکھنے والا جو ہے وہ مبالغے سے کام لے رہا ہے, ایسا کوئی جو ہوش میں آدمی ہو ایسی باتیں نہیں کر سکتا, لیکن کرتے ہیں. پیپلز پارٹی میں بھی ایسا ہی ہے, ایسا تھا یہاں پہ نون لیگ میں بد درجہ عتم یہ موجود ہے. اسی وجہ سے نقصان بھی اٹھاتے ہیں. بالکل ہوتا ہے. جب کوئی کرائسس آتی ہے تو پھر وہ جیسے بقول میاں نواز شریف کے کہ وہ آپ کہتے تو ہیں کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف, ہم تمہارے ساتھ ہیں, پر جب میں نے پیچھے دیکھا 12 اکتوبر کے بعد تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا. وہ دھرنے کے دوران پھر آپ کو فوج کے پاس جانا پڑتا ہے کہ ہماری مدد کر لیں, پھر آپ کو وہ کرنا پڑتا ہے. یہ سب چیزیں ہیں. تو جتنا پولیٹیکل پارٹی, ایک وہ جو شخصی ہولڈ ہے, سب کانگریس جو تھی 1947 سے پہلے سب سے بڑا لیڈر جو تھا انڈین نیشنلسٹ موومنٹ کا وہ گاندھی تھا. پر گاندھی کبھی کانگریس کا پریزیڈنٹ نہیں رہا. پریزیڈنٹ جو ہے بدلتے رہتے تھے. جواہر لال نہرو, ابوالکلام آزاد, سبھاش چندر بوس, یہ سارے الیکشن 2-2 سال کے لیے رہتے تھے. یہاں پہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ صدارت مسلم لیگ کی نواز شریف چھوڑ دیں گے, یا صدارت پیپلز پارٹی کی یا کو چیئرمینی بلاول یا زرداری چھوڑ دیں گے. اب بتائیے اگر وہ ہٹ بھی جائیں اور کسی اور کو آپ لے آئیں, طاقتور تو وہی ہوں گے. جمہوریت کا مقصد یہ تھا کہ کمپٹیشن ہو, جو سب سے زیادہ اہل ہے وہ ترقی کرتا ہوا اوپر چڑھ جائے, ون مین ون ووٹ ہو. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ڈیلیوری ہو سکے, جو بھی آئے آپ کی حکومت الیکٹ ہو کے, اس نے اکثریت جو ہے عوام کی اس کے لیے ڈیلیوری کرنی ہے. ہمارے ہاں ون مین ون ووٹ کا کوئی ڈیلیوری سسٹم نہیں ہوا, وہ مکمل طور پہ فیل ہو گیا. ایک چیز کہنی پڑے گی کہ جو اب جو وراثت بنی تھی پیپلز پارٹی کی اور بہت بڑی تھی, وہ ذوالفقار علی بھٹو کی خوبیاں تھیں جس نے اس کو بنایا. پھر وہ اس کی وراثت پہ سارے پلتے رہے اور آج تک جو ہے نام جو ہے اس کا لیتے ہیں. میس پارٹی جو مسلم لیگ یہ والی بنی تھی وہ کارنامہ میاں نواز شریف کا ہے. 93 میں جب ان کی کنفرنٹیشن غلام اسحاق خان سے ہوئی اور انہوں نے جب کہا کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میس پارٹی پہلے بالکل دم چھلا تھی اسٹیبلشمنٹ کی, اور بالکل وہ جنرل حمید گول مرحوم جو ہم نے پہلے ذکر ہے بالکل وہ ٹھیک کہتے تھے, لیکن اندرونی جمہوریت میں بہت کمزوریاں ہیں اس کی. یہ ان کی تھی, وہ اب وہ وراثت چل رہی ہے. بتا رہے ہیں اس میں آرمی چیف نے بڑا اہم رول بھی ادا کیا تھا غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے درمیان. سر اس میں لیکن
اقتدار سے محروم ہو گئے، الیکشن میں بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بن گئیں، لیکن میس لیڈر جو ہیں نواز شریف بن گئے۔ اچھا، معروضی سیاست میں آج صاحب ایک تو پارٹی کا اپنا نقصان ہوتا ہے کہ سامنے ایک ایسا ادارہ کھڑا ہے جہاں پہ پروفیشنل بیسس کے اوپر ادارتی وفاداریاں سکھائی جاتی ہیں اور اہلیت کے بیسس پہ آفیسرز اوپر آ رہے ہیں، اور ہمارے ہاں سیاست کے اندر یہ ہے کہ شخصی وفاداریوں سے اوپر آ رہے ہیں اور اہلیت بالکل ان کے پاس ہے نہیں، تو یہ بہت بڑا تضاد کھڑا ہو جاتا ہے دو طاقتوں کے درمیان میں۔ سر ڈاکٹر صاحب، ان میں کانفیڈنس نہیں ہے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پنجاب مسلم لیگ کا صدر شہباز شریف کے علاوہ کوئی اور ہو سکتا ہے، کہ یوتھ کا لیڈر حمزہ شہباز کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے، کہ میڈیا سیل مریم نواز کے علاوہ کوئی رن کر سکتی ہے، یہ سوچ نہیں سکتا۔ اچھا، دنیا بھر میں جہاں پہ ماروثی سیاست چلتی ہے اور سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ ایک ہی شخص کے ارد گرد گھومتی ہیں، اس سے ملک کو بھی بہت سارا نقصان پہنچتا ہے۔ ایک تو یہ نقصان پہنچتا ہے کہ تعلیم کے اوپر اور صحت کے اوپر پیسہ خرچ نہیں ہو پاتا، جہاں بھی ماروثی سیاست رہی ہے وہاں یہ دو پرابلمز رہی ہیں، اور بہت سارا پیسہ انفراسٹرکچر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی یہی ہو رہا ہے، لیکن وہ دو چیزیں تعلیم اور صحت کے بغیر آپ ملک کو اگلی 21ویں صدی میں نہیں لے جا سکتے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات سے ایک میرے سوال آ رہا ہے ذہن میں کہ جیسے موروثی سیاست کی بات کریں، پیپلز پارٹی ہو گئی، نون لیگ ہو گئی، لیکن اگر آپ ان کی جگہ ایم کیو ایم کو رکھ کے دیکھیں، جہاں موروثی سیاست اور جاگیردارانہ نظام کے خلاف بات کی جا رہی تھی، اور دیگر جماعتیں، ان کو کیوں نہیں پنپنے دیا گیا؟ سر دیکھیے، ان کا پھر وہ دوسرے ایکسٹریم پہ تھی۔ ان کا جو نظام تھا وہ ایک اسٹالنسٹ قسم کا نظام تھا، کہ ایک وہ ان کے وہ لیڈر اور جو ہے اس قسم کا، وہ دیکھیے نا، ایک طرف موروثی سیاست ہے، ایک طرف ایک آدمی جو ہے جس نے میس پارٹی، ایم کیو ایم بھی میس پارٹی کراچی، حیدرآباد، اردو سپیکنگ جو حلقے ہیں ان میں تھی۔ تنظیمی ڈھانچہ تو ان کا سر مافیا سے زیادہ ملتا تھا، تنظیمی بالکل شکاگو مافیا سے زیادہ ملتا سر دیکھیے نا کیسے ایک ان کا پارلیمنٹری ونگ تھا، اور ایک ان کا اصل جو وہ پارٹی سٹرکچر ہے، جیسے کمیونسٹ پارٹیز کا، جیسے ناٹزی پارٹی، سیکٹر کمانڈر تھے، سیکٹر کمانڈرز، یہاں پہ اس میں کیا کہتے ہیں، سوویت کمیونسٹ پارٹی جو تھی، اس میں جو موسٹ پاورفل پوزیشن پرائم منسٹر اور صدر کی نہیں تھی، وہ جنرل سیکرٹری آف دا کمیونسٹ پارٹی تھی، اور جو پارٹی کے جو ہوتے تھے، کیونکہ پارٹی ہر ایک چیز کو کنٹرول کرتی ہے، اور چائنا میں بھی یہی ہے، دا کمیونسٹ پارٹی جو ہے وہ رن کر رہی ہے وہ چیزیں، تو اس میں وہ دوسرا ایکسٹریم ہے جو کہ الطاف حسین نے وہ ایسے کیا، وہ ایک سر یہ کارکردگی ہے، پھر جمہوری نظام کو لپیٹنے کا خوف بھی، اندیشہ بھی رہتا ہے ہر وقت، پھر آپ کی کارکردگی بھی ہے ہماری سیاسی جماعتوں کی۔ سر یہ دیکھیں نا، یہ بالکل ہے کہ آپ جب آتے ہیں اقتدار میں، جس طریقے سے آپ کو پرفارم کرنا چاہیے آپ پرفارم نہیں کر سکتے، جس لیول کی کمپٹنس آپ کو قابلیت دکھانی چاہیے آپ نہیں کر سکتے۔ اب آپ کہتے ہیں جو فارن منسٹر نے اپوائنٹ کیا، بھائی وہاں اس جماعت سے فارن منسٹر آپ کس کو ڈھونڈ کے لائیں گے؟ انفارمیشن منسٹر بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ آپ مجھے کوئی نام تو بتا دیں نا، سن تو رہے ہیں، آپ مجھے نام تو بتا دیں کہ فارن منسٹر ہاں جی یہ 3 آدمی ہیں وہ ہو سکتے ہیں، کوئی آپ ایک نام لے لیں، ہے ہی کوئی نہیں۔ ایک فگر اور شادی نے کہا کہ 15واں چیف آف دا آرمی سٹاف ریٹائر ہونے چلے ہیں، ان 15 میں سے 12 جو چیف آف دا آرمی سٹاف بنے تھے وہ سینئر موسٹ نہیں تھے، 3 جو تھے وہ سینئر موسٹ تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ 80% ترقیاں جو ہوئی ہیں فوج کے اندر جو سویلین حکومت نے کی ہیں وہ سینیورٹی کے بیسس کے اوپر نہیں ہوئی۔ سر اس میں جہاں پہ سینیورٹی کا پرنسپل جو ہے وائلیٹ ہوا، کئی تو بڑی آبویس چیزیں تھیں کہ ہاں بھائی وہ جو نمبر 1 ہے ان کی کمانڈ جو ہے پوسٹنگز وغیرہ نہیں ہوئی تو آپ کو کرنا چاہیے، لیکن جہاں پہ نیچے سے لایا گیا ہے وہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں، وہاں پہ سیاست کار فرما آئی ہے، اور جنہوں نے چوز کرنا تھا انہوں نے اور کنسیڈریشنز اور چیزوں کو مد نظر رکھ کے ذہن کے سامنے نہیں ضیاء الحق صاحب سے 7 جنرل سینئر سے، سر دیکھیے 6 جنرل، یہ 7ویں پہ تھے، یہ 7ویں پہ تھے، 6 تھے، اور وہ آنریبلی سارے کے سارے سوائے جنرل شریف کے جو چیئرمین بن گئے تھے۔ اب جنرل شریف بڑے قریب تھے بھٹو صاحب کے، بڑے نام بھی شریف تھا، تھے بھی شریف، وہ اگر ان کو بنا لیتے بہت فائدے میں رہتے، لیکن یہ جو تابعداری ہے کہ تابعدار کون ہوگا، کمزور کون ہوگا، محتاج کون ہوگا۔ سر 6 لاکھ فوج کا سربراہ جو ہے وہ آپ کا آئی جی پنجاب جو ہے پولیس کا، وہ ایسے کردار ادا کر نہیں سکتا، یا اگر آپ کہیں کہ جیسے چیف سیکرٹری پنجاب یا سندھ ہے
تو اسی طریقے سے تابعداری آپ کا آرمی چیف دکھائے، وہ نہیں ایسے کر سکتا۔ مشرف صاحب کے بھی 2 سینئرز تھے، 2 سینئر تھے، منگلہ سے اٹھا کے لائے تھے، ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ جنرل جہانگیر کرامت کے بعد مجھے سلیکٹ کیا جائے گا۔ میرے خیال جب انہیں منگلہ سے بلایا گیا تو سب سے حیران جو ہے وہ مشرف وہ خود ہوں گے، اور میرے خیال انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ میں آرمی چیف بنوں گا، لیکن بنا دیا، اور بناتے ہی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اور دیکھیں ایک اور چیز ہے، راحیل شریف کو بنایا گیا کہ یہ سیف چوائس ہے۔ راحیل شریف کی کارکردگی ایسے رہی کہ اس کا سٹیچر اوپر ہو گیا۔ اب یہ جو ہے ہمارے کلچر میں کہیں بھی صدر آپ ہوں، وزیر اعظم آپ ہوں، تالیاں کسی اور کی بج رہی ہوں، ٹرکوں کے پیچھے فوٹو کسی، یہ آپ برداشت نہیں کر فیاض صاحب ایک میرا موقف اور یہ رہا ہے کہ میں کریڈٹ دیتا ہوں ایکس چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کو کہ انہوں نے ثواب دیدی اختیارات جو ہیں وزیر اعظم کے اور باقی ایگزیکٹو کے نکال دیے۔ آج آپ کو یہ پتہ ہے کہ کس سال میں کون سا چیف جسٹس بننے والا ہے۔ اسی قسم کا کوئی نظام فوج کے اندر بھی رائج کیا جا سکتا ہے کہ ثواب دیدی اختیارات جو ہیں وزیر اعظم کے چیف آف دا آرمی اسٹاف اپوائنٹ کرنے کے نکال دیے جائیں، اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اگلے 10 سال میں 15 سال میں کون بننے والا ہے۔ ٹھیک ہے، کون بننے والا ہے سینیورٹی بیسس کے اوپر۔ اب کچھ دنوں میں ہی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے آرمی چیف صاحب کون ہیں، لیکن ایک بات ہے کہ جنرل راحیل شریف جو ہیں انہوں نے بڑی ہی ذمہ داری کے ساتھ اپنی تمام پروفیشنل ذمہ داریاں نبھائی ہیں، اور اسی وجہ سے وہ عوام میں مقبول ہیں۔ معاملہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ فوج کا سربراہ ہو یا ملک کا سربراہ ہو، قومی مفاد اور ملک کی سالمیت اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ ڈاکٹر فاروق سلیم، ایاز امیر، شازیہ خان کو پروگرام سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔